नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन हरमलता क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा तअमुरुनी बिही अअमलु क़ाल इतिल मअरूफ़ वज्तनिबिल मुनकर वंजुर मा युजिबु उज़ुन्नका अन यक़ूल लकल क़ौम इज़ा कुमत मिन इंदिहिम फ़अतिही वंजुरिल्लज़ी तकरहु अन यक़ूल लकल क़ौम इज़ा कुमत मिन इंदिहिम फ़ज्तनिबहु। हज़रत हरमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मुझे किन बातों पर अमल की तलकीन फरमाते हैं। आपने फरमाया कि तू नेकी पर अमल कर और बुराई से बच, और देख अगर तू ये पसंद करता है कि लोग मजलिस से तेरे उठ कर चले जाने के बाद अच्छे औसाफ से याद करें, तो तू अपने अंदर अच्छे औसाफ पैदा कर, और जिन बातों को तू नापसंद करता है कि तेरी अदम मौजूदगी में लोग तेरे बारे में कहें, तो उससे परहेज़ कर। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने बुखारी शरीफ में से एक हदीस तिलावत की है और जिसका तर्जमा भी मैंने आपके सामने गोश गुज़ार किया है। इस हदीस के रावी हज़रत हरमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मोहतरम नाज़रीन, मतलब ये है कि आदमी चाहता है कि लोग अच्छे अल्फाज से उसे याद करें, तो उसे वैसे ही काम करने चाहिए, और आदमी नापसंद करता है कि लोग बुरे औसाफ से उसे याद करें, तो ऐसे औसाफ से बचना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, जब हज़रत हरमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे अमल की तलकीन फरमाइए, तो आपने फरमाया तू नेकी पर अमल कर। एतिल मारूफ़ा क़ाल एतिल मारूफ़ा वज्तनिबिल मुनकर, नेकी पर अमल कर और बुराई से बच। मोहतरम नाज़रीन, अब अच्छी तलकीन तो यही है ना, बामुताबिक हदीस बज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के इसरार करने पर कि मुझे नेक अमल की तलकीन कीजिए या मुझे अमल की तलकीन कीजिए, आपने फरमाया नेकी कर, बुराई से बच। तो हमें चाहिए कि हम अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, यानी मुनकरात से बचना चाहिए और नेकियों से हसनात की तरफ जाना चाहिए। अब अगर इंसान का ज़हन परागंदा है, दुनिया परस्त है, वो दुनिया की ज़िंदगी को उखरवी ज़िंदगी पर फजीलत देता है, और उसे ये तलब ही नहीं है, उसकी ये चाहत ही नहीं है कि वो मसाइल को पूछे। दोस्तों नाज़रीन, मसाइल वो पूछता है जिसे आखिरत की फ़िक्र होती है। अच्छी बातों की तलकीन वो करवाता है जिसे कब्र का सामना नज़र आता हो, जिसे आलम महशर की गर्मी नज़र आती हो, जिसका ये यकीन हो कि दुनिया मेरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हशर नशर होगा, आलम महशर होगा,
سب سے پہلے قبر آئے گی، تو اس میں میرے پاس کیا تیاری ہے، میں نے کون سے نیک عمل کیے۔ اب اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جب محفل سے اٹھ کر چلے جانے کے بعد لوگ مجلس میں تجھے اچھے اوصاف سے یاد کرے تو اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کر۔ اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ مجلس سے تیرے چلے جانے کے بعد تیری لوگ خوبیاں بیان کریں تو پھر تو اچھے کام کر، خوبیوں والے کام کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے محفل کے جانے کے بعد لوگ تیرا گلہ نہ کریں، تیری برائی نہ کریں، تو ان باتوں سے تجھے بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ حقیقت بات ہے، جب انسان کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ لوگ کس بات کو اچھا سمجھتے ہیں اور کس بات کو برا سمجھتے ہیں، کس عمل میں ان کی دلچسپی ہے اور کس عمل میں وہ عدم دلچسپی کا شکار ہے، وہ کس کام کو نیک سمجھتے اور کس کام کو بد سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ جب محفل تیری غیر موجودگی میں تیری تعریف کرے تو دیکھ کیا اور کر، تجھے وہی اچھے اوصاف، اور جو محفل تیری صفات بیان کرتی ہے وہی اور صفاتی کام کر، خصائل حمیدہ اور بڑھا لے۔ اگر تیرے محفل سے اٹھ جانے کے بعد محفل تیرے برائیاں بیان کرتی ہے تو ان بری باتوں سے تجھے مجتنب رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ جب تو اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کرے گا تو پھر تو کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اب اس حدیث کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ آیا ہم نے کبھی نیکی کا حکم دیا ہے؟ آیا ہم نے کبھی برائی سے لوگوں کو روکا ہے؟ اپنا ہم محاسبہ کرتے، اپنا مواخذہ کرتے۔ جب انسان اپنا محاسبہ اور اپنا مواخذہ کرتا ہے اس وقت اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، میں تو حدیث و قرآن سے دور جا رہا ہوں، میرا عمل تو حدیث و قرآن سے دور۔ ہم اپنی محفل جو چھوٹی سی زندگی ہے دنیا کی، اس میں اپنے آپ کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے ہم بڑی تگ و دو کرتے ہیں۔ جو ایک ہمیش کی زندگی ہے، جو اس دنیاوی زندگی کے بعد ہمیں ہمیش کی زندگی ملے گی، چاہے وہ جہنم کی ہو یا جنت کی ہو، اس کا ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمیں اولاد کا بڑا فکر ہے، ہمیں جائیداد کا بڑا فکر ہے، ہمیں بینک بیلنس بڑھانے کا بڑا فکر ہے، نیٹ کیش رکھنے کا بڑا فکر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا سیاسی قد بڑا ہو، ہم حکومت میں ہمارا عہدہ ہو، ہمارا طوطی بولتا ہو، لوگ ہماری تعریف کرتے ہوں۔ یہ تو ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کامیابی کی طرف دنیا میں لے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے؟ ہم محدود زندگی کے لیے کتنے لامحدود وسائل استعمال کرتے ہیں، اور جو لامحدود زندگی ہے، لمٹ لیس لائف ہے، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج سے ہم سوچنا شروع کر دیں کہ یہ زندگی تو گئی، یہ تو ختم، یہ تو چند دنوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، دنیا ذل زائل، دنیا جھکتی چھاؤں ہے، اور دنیا تو چلی جانا ہے۔ اب ہم پھر اس زندگی کا فکر نہ کریں جو آنے والی ہو۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو ایک دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے موت کے آنے سے بندہ نہیں مرتا، بلکہ یوں سمجھیے میں ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا آ رہا ہوں، آگے جب میرا اینڈ ہوگا سمندر میں، تو میں تو دریائی صورت کو چھوڑ کر سمندر کی لہروں کے حوالے ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ بہت اچھی تشبیہ شاعر نے دی ہے
کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو آگے جو ہماری سمندر جیسی زندگی ہے، جو لمٹ لیس لائف ہے، جو ہمیش کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ پھر اس کا بڑا فائدہ ہے، ہم اگر اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کریں، ان کی احادیث پر عمل کریں، اس کا ہمیں فوری بھی بدلہ ملتا ہے، کیونکہ جتنا اللہ کے رسول دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کو سمجھتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے رسول کی سوچ تو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ اور ازکیٰ ہے۔ پھر ہمیں اگر کامیابی کا زینہ ہم نے دیکھنا ہے یا اس کامیابی کا راستہ دیکھنا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔